अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, आजकल एक इंडियन फिल्म का बड़ा शोहरा है, द गॉट लाइफ। हम देख रहे हैं कि उसमें सऊदी अरब में जो एक कफील का निज़ाम है उसको हदफ तंज बनाया गया है। और सर कहा जा रहा है कि ये हकीकी वाक़े पर मबनी है, कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में सऊदी अरब पहुंचने वाला शख्स किस तरह मजबूर कर दिया जाता है मवेशी चराने पर। तो सर हम देख रहे हैं कि इस फिल्म के रद्द अमल में हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब में भी बहुत ज़्यादा एहतजाज हमें देखने को मिल रहा है। तो सर और ख़ास तौर पर सर जो वहाँ इस निज़ाम से वाबस्ता अफराद हैं वो इस रद्द अमल के तौर पर दफ़ाई वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो सर आपसे जानना चाहूँगी कि इस फिल्म में ऐसी आखिर क्या बात है कि एक मुल्क का रद्द अमल हमें देखने को मिल रहा है, फिर वहाँ एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं और फिर हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा तबसरे इस पे जारी हैं। क्या कहेंगे? हाँ, इकबाल का शेर आपने सुन रखा है कि ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। ये शेर मुझे वैसे याद आ गया। असल में ऐसा है कि ये जो ग़ुलामी होती है ये एक बहुत बड़ा समाजी मसला नहीं है, मैं कहूँगा एक ऐसा बहरान है जो सदियों तक इंसानों पे तारी रहा और इसका कोई हल नहीं सामने आया। तो हम अगर यूरोप की फ़िल्म इंडस्ट्री को देखें तो बहुत सारी फिल्में ग़ुलामी के मसले पर बनाई गई हैं। इस सिलसिले में 1977 में एक फ़िल्म आई थी रूट्स के नाम से, और फिर एक फ़िल्म द बुक ऑफ नेग्रो, ये बहुत शानदार फिल्म थी। अभी एक ताज़ा फिल्म आई है 2022 में इमेंसिपेशन के नाम से। ये खैर उस तरह तो ग़ुलामी पर नहीं है, लेकिन एक फ़र्द है जो महसूस करता है कि मैं किसी दूसरे फ़र्द की ग़ुलामी में हूँ, लेकिन इस पर जो कैफियत दिखाई गई हैं वो बड़ी पुरअसर हैं। जिस फिल्म की अभी आपने बात की है और उस सिलसिले में एक सवाल किया है, ये शायद न कहा जाए कि ग़ुलामी के मसले पर है, क्योंकि ग़ुलामी में, स्लेवरी में और मुलाजमत में एक फ़र्क होता है। लेकिन नोम चॉम्स्की एक बहुत बड़े मुफक्किर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो मुलाजमत होती है ये भी एक लिहाज से ग़ुलामी की एक शक्ल होती है। लेकिन ग़ुलामी की एक शक्ल होना और ग़ुलामी होना, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अब इस फिल्म में जो एक फ़र्द दिखाया गया है कि जो अच्छे मुस्तक़बिल के लिए एक दूसरे मुल्क जाता है और फिर जो कुछ उसके साथ होता है, जो उसका हश्र होता है कि वो जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। हुरैन, ये जो फिल्में बनाई जाती हैं, ये जो ड्रामा बनाया जाता है, ये जो शायरी की जाती है, नज़में लिखी जाती हैं, आपने अपने सवाल में एक लफ्ज़ शामिल किया कि उसे हदफ तंज बनाया गया है। तो एक फ़नकार जो होता है, एक शायर जो होता है, या एक फ़िल्म बनाने वाला, उसका मकसद हदफ तंज बनाना नहीं होता, किसी को तंज का निशाना बनाना नहीं होता। उसका बुनियादी मसला होता है इंसान, कि इंसान किस तरह बदहाली की ज़िंदगी से खुशहाली की ज़िंदगी में आ सकता है, किस तरह वो जहालत की ज़िंदगी से इल्म की ज़िंदगी में आ सकता है, किस तरह इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली रूनुमा हो सकती है। असल में ये जो लफ्ज़ आपने बोला कि हदफ तंज बनाया गया है, असल में हम जिस समाज से हैं इसमें अमूमन यही होता है कि जब कोई फ़िल्म बनती है, कोई ड्रामा बनता है, कोई नज़म लिखी जाती है, तो जिसमें जिस तबके को ज़ेर बहस लाया जाता है वो ये समझता है कि मुझे तंज का निशाना बनाया गया है। हालांकि आप देखिए कि दुनिया भर में जब इस तरह की फ़िल्में बनती हैं तो एक समाजी शऊर बेदार होता है, उस अमल से एक गुरेज़ की तरफ का जो रुझान है वो सामने आता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी सूरत हाल सऊदी अरब में है, मैं यहाँ किसी मुल्क को या किसी मुल्क के निज़ाम को ज़ेर बहस नहीं लाना चाहता,
میں نے اکثر اپنے پروگراموں میں یہ کہا ہے کہ جس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کا مسئلہ ہے، بالکل لیکن یہ چونکہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور اسے آرٹ کے ذریعے اجاگر کیا گیا ہے، تو میں یہ بطور ایک استاد کے، بطور ادب کے ایک طالب علم کے یہ عرض کروں گا کہ بجائے اس کے کہ اس کا رد عمل دیا جائے، اس کے رد عمل میں کچھ اپنی صفائی کی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کی جائیں اور یہ بتایا جائے کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا وہاں کچھ ہے، اور جیسا کہ دی گوٹ لائف کے مصنف نے اور فلم ساز نے یہ کہا ہے کہ یہ فلم جو ہے ایک حقیقی زندگی پر بنائی گئی ہے، تو اگر ایک حقیقی زندگی ہے اور وہاں ایسا کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا اور تبدیلی کی طرف آنا ہوگا۔ دیکھیں حرین، ایک میں پہلو اور بھی بیان کرنا چاہتا ہوں اس فلم کے حوالے سے، دو پہلو ہیں۔ ایک تو مجھے اس فلم بنانے والے کی جو کمپنی ہے یا یہ جو پوری ٹیم ہے، اس کو بھی ایک مبارکباد دینی ہے کہ اتنے مؤثر انداز سے انہوں نے ایک مسئلے کو اجاگر کیا ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ اس کا ایک رد عمل آیا ہے، منفی یا مثبت جو بھی، لیکن بہرحال رد عمل اس کا آیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دنیا بھر میں زیر بحث آ رہی ہے۔ ایک بات اور جو میں بڑے دکھ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فلمیں یا ڈرامے ان مسائل پہ بنائے جاتے ہیں جو مسئلے سامنے آ جاتے ہیں۔ جو مسئلے سامنے نہیں آتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ جو ایک چینل پہ آتا ہے نا کہ میری خبر پہ کس کی نظر ہے، تو بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر کسی کی نظر بھی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی مثلا اگر میں یہ کہوں کہ یہ کفیل نظام جو ہے یہ پاکستان میں اور بطور خاص ہمارے پنجاب کے خطے میں بھی ہے، تو آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ اچھا یہاں بھی ہے۔ دیکھیں، کفیل کا جو بھی ان کا نظام ہے یا جو بھی اس کا اسپانسرشپ ہوتی ہے وہ تو انہوں نے اس کو ایک ٹائٹل دیا ہے، اس کو ایک عنوان دیا ہے، لیکن جب میں اپنے ہی گلی محلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ کسی 4 سالہ بچے کو، کسی 5 سالہ بچے کو، بہت چھوٹی چھوٹی عمروں کے بچے جو ہے وہ ان گھروں میں کام کرنے کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ یہ 6 ماہ تک آپ کے ہاں کام کریں گے، آپ کے ہاں یہ 1 سال تک کام کریں گے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ خود ان بچوں کے جو سرپرست ہیں، اور ظاہر ہے ان سرپرستوں میں نمایاں نام خود ان کے والدین کا آتا ہے، بالکل وہ والدین جو ہے وہ ان بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جو کچھ ان بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں بچہ جو ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو تو کھیلنا ہے، بچے کو تو خوش ہونا ہے، بچے کو کھلونا عزیز ہے، بچے کو کتاب عزیز ہے، لیکن جب آپ بچے کو برتن دھونے کو دے دیں، آپ بچے کو جھاڑو پوچھا اس کے حوالے کر دیں کہ وہ یہ کام کرے، تو ظاہر ہے کہ وہ روئے گا، وہ چیخے گا، اور یہ بھی ایک انسانی حقوق کا بڑا مسئلہ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہماری تو خیر اب فلمی صنعت نہیں رہی ہے اور دوبارہ ایک سروائیول کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ تو بہرحال بن رہا ہے، تو جہاں ڈرامہ اور موضوعات پہ بن رہا ہے وہاں اس مسئلے پر بھی بننا چاہیے کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ان کے والدین، ان کے سرپرست جو ہے وہ انہیں یہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کی غربت کا مسئلہ اپنی جگہ، لیکن ان بچوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، بات یہ کہ اگر ایک بچہ میرے گھر میں کام کرنے کے لیے آ رہا ہے تو میں تو غریب آدمی نہیں ہوں نا، یا میں کم از کم اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک پڑھا لکھا فرد ہوں، تو جب میں اس بچے کے ساتھ ایک غیر انسانی سلوک کروں گا، اور یہ ہوتا ہے ہمارے سماج میں، ایسا ہوتا ہے، تو میں یہاں پھر کہوں گا کہ اب میری خبر پہ کس کی نظر ہے؟ میری گلی محلے میں جو بچہ 4 سال کا، 5 سال کا جو ہے کھلونا سے محروم کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فلم بہت شاندار فلم ہے، بہت ایک مؤثر فلم ہے، اور اس میں ایک بڑے انسانی مسئلے کو زیر بحث لایا گیا ہے، اور بجائے اس کے کہ اس کا کوئی منفی رد عمل دیا جائے، یہ مسئلہ اگر وہاں موجود ہے تو اس مسئلے کے مثبت حل کے لیے اور وہاں جو انسانوں کے حقوق ہیں ان کی بحالی کے لیے انفرادی طور پر یا وہاں کوئی تنظیمیں ہیں تو وہ اس پر کام کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک پروپیگنڈا سمجھیں، اس کو ایک منفی سرگرمی سمجھیں۔
بہت خوب سر، ہمیشہ کی طرح آپ کی جو ایک مثبت رائے ہے وہ ہمیں نئے زاویے کی طرف سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، یعنی تخلیقی جانب۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں شاہد ذکی کے حوالے سے۔ جدید اردو غزل میں نمایاں پہچان رکھتے ہیں، سیالکوٹ سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے شعری مجموعوں میں دھنک دھوئیں سے اٹھی، خوابوں سے خوشبو آتی ہے، خوابوں سے خالی آنکھیں اور سفال میں آگ، یہ آپ کے شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ آپ نے ان کے شعری مجموعے دھنک دھوئیں سے اٹھی اس کا ذکر کیا، اس سے میں نے ایک غزل اپنے ناظرین کے لیے منتخب کی ہے، تو وہ ان کی نظر کرتے ہیں۔ محبت ایسی عبادت کسک پہ ختم ہوئی، واہ محبت ایسی عبادت کسک پہ ختم ہوئی، شروع حق سے ہوئی اور شک پہ ختم ہوئی، واہ، شروع حق سے ہوئی اور ختم شک پہ ختم ہوئی۔ میں اپنی روح کی تمثیل کی تلاش میں تھا، میں اپنی روح کی تمثیل کی تلاش میں تھا، میری تلاش تمہاری مہک پہ ختم ہوئی۔ واہ، وہ خاموشی جو کسی اور خاموشی میں ڈھلی، وہ خاموشی جو کسی اور خاموشی میں ڈھلی، کوئی سڑک تھی جو اگلی سڑک پہ ختم ہوئی۔ واہ، کیا کہنے، وہ رات جس میں کئی صبحیں جڑ چکا تھا میں، وہ رات جس میں کئی صبحیں جڑ چکا تھا میں، تمہاری نیند کی پہلی جھپک پہ ختم ہوئی۔ واہ، بہت خوب۔ سیاہی چیخ اٹھی دوسری طرف دیکھو، سیاہی چیخ اٹھی دوسری طرف دیکھو، جب آئینے کی کہانی چمک پہ ختم ہوئی۔ واہ، کیا کہنے، اور میرا ہی عجز میرا آخری شکاری تھا، میرا ہی عجز میرا آخری شکاری تھا، کیا کہنے، میری تنی ہوئی گردن لچک پہ ختم ہوئی، واہ، بہت میری تنی ہوئی گردن لچک پہ ختم ہوئی۔ بہت خوب۔ کہا کہ آتش تخلیق مجھ پہ ظاہر ہو، کہا کہ آتش تخلیق مجھ پہ ظاہر ہو، گھٹا دھوئیں سے اٹھی اور دھنک پہ ختم ہوئی۔ واہ، بہت خوب۔ حیات و موت کی تفصیل کیا لکھوں شاہد، حیات و موت کی تفصیل کیا لکھوں شاہد، زمیں سے بات چلی تھی فلک پہ ختم ہوئی، بہت خوب۔ زمیں سے بات چلی تھی فلک پہ ختم ہوئی، محبت ایسی عبادت کسک پہ ختم ہوئی، شروع حق سے ہوئی اور شک پہ ختم ہوئی۔ بہت خوب سر، بڑی ہی عمدہ غزل آج آپ نے عطا کی۔ ناظرین، بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر آج اس سیگمنٹ میں کس کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ بلوچستان میں اردو ادب تحقیقی جائزہ، مصنف ہیں پروفیسر ڈاکٹر شمیم کوثر۔ یہ میں اس کا سرورق اپنے ناظرین کو دکھاؤں۔ بلوچستان آپ جانتی ہیں کہ ہمارا ایک خوبصورت خطہ ہے، اور جغرافیائی لحاظ سے اس میں ایک امتزاج بھی ہے پہاڑوں کا، میدانوں کا، ریگستانوں کا، تو وہی تنوع ہمیں وہاں کے اردو ادب میں بھی نظر آتا ہے۔ ادب کی کوئی بھی صنف ہو، چاہے غزل ہے، نظم ہے، افسانہ ہے، ناول ہے، تو بلوچستان میں بہت ہی خوبصورت انداز سے اس کا ارتقاء ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ پروفیسر ڈاکٹر شمیم کوثر کی کتاب ہے بلوچستان میں اردو ادب۔ اگر ہم اس کے مندرجات کی طرف جائیں تو جیسے کہ میں نے مختلف اصناف کا ذکر کیا ہے، تو اس میں پہلا باب قیام پاکستان سے پہلے بلوچستان میں اردو نظم و نثر کا اجمالی جائزہ، اس کا جائزہ لیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہے دوسرا باب قیام پاکستان کے بعد بلوچستان میں اردو شاعری۔ اس میں مختلف اصناف حمد، نعت، نظم، غزل، مرثیہ، ان کا جائزہ ہے صنف کے لحاظ سے، اور اس کے بعد نمائندہ شعراء، ان کا الگ الگ ایک جائزہ لیا گیا ہے۔ پھر بلوچستان کی جو شاعری ہے اس پر جو تہذیبی اثرات ہیں، یعنی بلوچستان کا جو مقامی جغرافیہ ہے، جو مقامی تہذیب ہے، اس کے الفاظ اور اس کی جو تراکیب ہے وہ کس طرح بلوچی ادب پر اثر انداز ہوئی ہے۔ اس کے بعد تیسرا باب ہے بلوچستان میں اردو نثر قیام پاکستان کے بعد، تو اس میں بھی مختلف جو ہماری اصناف ہیں
جن میں کہ ناول ہے، افسانہ ہے، خاکہ نگاری ہے، ڈرامہ ہے، ان کا ایک بہت ہی جامع جائزہ ہے۔ چوتھا باب قیام پاکستان کے بعد اردو تنقید اور رفتار تحقیق۔ ظاہر ہے کہ جو تنقید ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، یہ تخلیقی ادب تو نہیں ہے، لیکن تخلیقی ادب کے متوازی تخلیقی ادب کا جو جائزہ ہے، اس میں جو مباحث ہیں اس سے متعلق ہے۔ تو یہ چوتھا باب اس سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ بہت ہی تفصیلی باب ہے کہ جس میں تنقید جو لکھی جا رہی ہے اس کا بھی جائزہ ہے، تحقیق جو کہ عمومی سطح پہ لکھی جا رہی ہے یا سندی سطح پہ لکھی جا رہی ہے، تو اس کا ایک بہت ہی جامع نوعیت کا جائزہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ طلباء، ہمارے وہ اسکالرز کہ جو بلوچستان کے اردو ادب سے ایک دلچسپی رکھتے ہیں، تو وہ پروفیسر ڈاکٹر شمیم کوثر کی یہ کتاب ضرور دیکھیں، بلوچستان میں اردو ادب تحقیق کی جائزہ۔ بہت خوبصورت بلوچستان کے حوالے سے ایک اہم کتاب کا تعارف آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت پہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔